बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दौलतहुकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, और ये बड़ी डेवलपमेंट जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बिलखसूस और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो कि आइन, कानून और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उनके लिए बिलअमूम ये बड़ी खुशखबरियाँ हैं। और तकरीबन 240 दिनों के बाद एक नहीं चार चार खुशखबरियां हैं, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। तोशा खाना केस मुकम्मल तौर पर फारग, साइफर मामला भी ख़त्म होने के करीब, इमरान खान आइंदा चंद दिनों के दरमियान अवाम के अंदर, उसके बाद फिर अवामी तहरीक, और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसा कि इस वक्त तमाम तर इदारे ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान आ जाते हैं बाहर, अवामी तहरीक की करते हैं क़यादत, तो उसके नतीजे में आइंदा 6 माह के अंदर इस गैर नुमाइंदा हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जा सकती है। और अगले 6 माह के अंदर, जैसा कि असद कैसर और रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि इमरान खान एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। जस्टिस जिलानी का ख़त, उसके कई नए पहलू आ रहे हैं सामने। मज़ीद तफसीलात और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के 100 मोटो नोटिस के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर भी होगी बात। और तमाम तर धांधली कर लेने के बावजूद आज के दिन तक इस वक्त भी आइंदा सेनेट इलेक्शन के नतीजे में जो आज हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुमकिन तौर पर सेनेट की सबसे बड़ी जमात। ये तफसील आपके सामने रखने से पहले अवाम के ऊपर एक और बम बिजली का गिरा दिया। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाए जाने के बाद इस गैर नुमाइंदा हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता आलमी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा उसको भी पूरा करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी अवाम की रगों से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा पेट्रोल के बाद। लेकिन इस तनाजुर में अगर हम ये देखें कि जो अच्छी खबरें हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की क़यादत करेंगे, तो फिर ये जो ज़ालमाना इक़दामात हैं IMF से मुआहदे के नतीजे में, इनसे यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को निजात मिलेगी, जैसा कि पहले भी मिली। पहले बात कर लेते हैं जनाब तसद्दुक़ जिलानी के ख़त के हवाले से कि मामला असल में क्या था, क्योंकि अब जो है ना वो अपनी तरफ से बड़ी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के। मैंने तो टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर जस्टिस जिलानी से पहले राब्ता कर लिया था, वो मान गए थे, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने इनकार कर दिया। तो जनाब असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ख़त लिखकर माज़रत की, और इसके अंदर हुआ बेसिकली ये कि जनाब उन्होंने कहा कि कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस जो हैं उन पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उसका तो कोई टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर जिक्र ही नहीं है। यानी जिस मामले की तहकीकात करनी है उस मामले के हवाले से तो इन टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर मुझे किसी किस्म के कोई इख्तियारात ही नहीं दिए गए। और दूसरा, फिर ये जो कमीशन है ये इस इंक्वायरी के लिए मुनासिब फोरम नहीं है। और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आइनी कानूनी माहिरीन की जो हक़ और सच पर यकीन रखते हैं, यही राय है कि इसके लिए जो जनाब मुनासिब प्लेटफार्म है, मुनासिब जो इसके ऊपर फोरम है, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उनसे इंसाफ मांगा गया है, अपने बास को ख़त लिखा गया है, उनसे कहा गया है कि आप इन मामले को देखें। और क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका किसी जगह टर्म ऑफ रेफरेंस जिक्र ही नहीं है, इसलिए ये ख़त पैरामीटर 209 के दायरा कार में नहीं आता है। और इसलिए ये वजह है कि मैं इसकी सरबराही नहीं करूँगा, क्योंकि गैर जानिबदाराना तहकीकात मुझे होती हुई इसके अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब ये मामला था, इसके ऊपर जनाब फिर बोल पड़े अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि कमीशन का सरबराह बनाने से पहले जनाब हमने रजामंदी जो है वो हासिल कर ली थी। और फिर उन्होंने ये भी कंफर्म कर लिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो नोटिस पर हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की कमीशन से अलहदा होने की इतला 100 मोटो नोटिस से 1 घंटा पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आ चुकी थी। मैंने आप पर वाज़े भी कर दिया था ना, याद करें पिछले व्लॉग के अंदर इस मजदूर साफ़ी ने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जंग जियो ग्रुप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब 100 मोटो नोटिस क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ले लिया था, तो इसलिए जिलानी साहब अलहदा हो गए। मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, कि पहले ये इतला आ चुकी थी कि जनाब 100 मोटो नोटिस से 1 घंटा पहले ये इतला आ चुकी थी कि जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो कमीशन से अलहदा हो गए हैं। इतला अगरचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में से इतला काजी साहब तक जाने में कितनी देर लगती है? तो फिर ये भी एक मिली भगत की तरफ ही इशारा है। इनका अपना जुमला बता रहा है ना
کہ 1 گھنٹہ پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں اطلاع آ چکی تھی کہ تصدق جیلانی صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں، تو پھر سو موٹو نوٹس پر ہمیں حیرانی نہیں ہوئی۔ حیرانی کیوں ہونی تھی؟ جب پیغام پہنچا دیا گیا کہ اب تو جناب کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا، تو چلیں پھر لارجر بینچ، مطلب لارجر انٹرسٹ بینچ ہی بنا ڈالیے۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ ٹی آر او ہم نے بھیجے تھے جیلانی صاحب کو، بات ان سے ہوئی تھی، انہوں نے بخوشی قبول کی تھی، لیکن بعد میں پھر یہ بات ہو گئی کہ اس معاملے کو جو ہے وہ خود دیکھیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو انہوں نے حامد خان صاحب نے ایک علیحدہ سے یہ سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ججوں کے خط کے معاملے پر سیاسی جماعتیں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ججوں کا معاملہ ہے، اسے بار اور عدلیہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور تمام ججوں کا، انہوں نے اسلام آباد میں موجود تمام ججوں کا جو بینچ بنایا ہے، ہم لیکن کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہی اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں، اور معاملہ اگر پارٹیوں کے دوران گیا اور پھر منتخب جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ججوں اور میرا جج اور تیرا جج کی طرف گیا تو پھر یہ ہو جائے گا متنازع۔ اور پھر لیکن انہوں نے بہرحال کہا کہ رؤف حسن صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دیں، اس کی وہ ذاتی سطح کے اوپر جو ہے وہ تائید نہیں کرتے۔ اچھا، بہرحال تشکیل کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 7 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، اس کے اوپر بہرحال باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعتراض دائر کر دیا گیا ہے کہ 7 رکنی بینچ نہیں، فل کورٹ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن صاحب، انہوں نے کہا کہ عدالتیں بظاہر کینگرو کورٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھیں، ایجنسیاں ایگزیکٹو، چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججز کے خط میں جواب دے تھے، اور انکوائری کمیشن سے پہلے کابینہ نے فیصلہ سنا دیا۔ انکوائری کمیشن سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جانا تھا، کابینہ میٹنگ میں اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا۔ تصدق جیلانی اچھے شخص ہیں، ان کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی نے وکلا کے ہمراہ خط کے مندراج کے مطابق کارروائی کے لیے لکھا، اور پھر جب انہوں نے معذرت کی تو پھر سو موٹو نوٹس لیا گیا، لیکن یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، 7 رکنی بینچ ہمیں کسی طور قبول نہیں ہے، مقدمے پر فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور از خود نوٹس کی سماعت براہ راست نشر کی جائے، اور ججز خط پر وکلا کنونشن بنایا جائے۔ اب بیک گراؤنڈ پچھلی ویڈیو میں بھی معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اپنی مرضی اور مطلب کا ایک لارجر انٹرسٹ بینچ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، جس کے اندر جسٹس منیب اختر بھی نہیں ہے، جسٹس عائشہ ملک بھی نہیں ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر بھی نہیں ہے، اور جو جج صاحبان ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹلٹ کس طرف ہیں، kیسے ہیں، وہ معاملہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، معلوم ہے۔ آگے جناب جو بڑی خبر ہے، بڑی اطلاع ہے، بڑی خوشخبری ہے، وہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر، ابھرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ لیڈر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ مسلسل کھڑے ہیں 9 مئی کے ساتھ، مراد سعید کے ساتھ، وہ بھی ان نوجوانوں کے اندر شامل ہیں جو کہ ایک باقاعدہ طور پر جو ایک طلبہ سیاست کا دھارا، اور وہاں سے لے کر پھر پی ٹی آئی کی کہ فرنٹ فٹ تک اس طرح پہنچے ہیں، ان کی قربانیاں، انہوں نے جناب ان کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے سماعت کی، اور انہوں نے بتایا درخواست گزار نے کہ جناب حماد اظہر کے خلاف 51 مقدمات ہیں، باقی کا بھی پتہ نہیں، اور لاہور، واق اینڈ راولپنڈی، فیصل آباد، دیگر شہروں میں پتہ نہیں کتنی ایف آئی آر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی جگہ پر ہیں، کئی شہروں میں ہیں، کتنا ٹائم اس میں آپ کو دیا جائے کہ آپ تفصیلات ہمارے سامنے لائیں گے۔ بہرحال عدالت نے 1 مہینے میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے راہداری ضمانت ان کی جو ہے وہ منظور کر لی، اور حماد اظہر نے زبردست بات کی اس موقع کے اوپر کھل کر، انہوں نے کہا گزشتہ 8 ماہ سے ملک میں قانون کو مذاق بنا دیا گیا۔ جی ہاں بالکل، 9 مئی کے بعد سے، اور ایک وقت میں میرے اوپر 51 مقدمات بنائے گئے، عدلیہ، جمہوریت، انسانیت، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، مجھ پر اور میرے گھر والوں پر جو گزری اس پر دکھ ہے۔ آج ملک کہاں کھڑا ہے، ججز کیا کہتے ہیں، 2/3 اکثریت سے جیتی جانے والی جماعت کو ہرایا گیا۔ آنے والے 2 دنوں کے اندر پریس کانفرنس کروں گا جس میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ بیان کروں گا، اور حماد اظہر صاحب 9 مئی کے بعد سے مسلسل ان کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے پرچے، مختلف الزامات کے تحت جھوٹے مقدمات، اور وہ گزشتہ کئی ماہ سے روپوش تھے، لیکن وہ آگے جناب سامنے، اور اس طرح سے چند دن پہلے جو انہوں نے اپنا ریزائن بھی بھجوا دیا تھا کہ میں کھل کر اس طرح سے نہیں آ سکتا فیلڈ میں اس وجہ سے، لیکن خان صاحب نے منظوری سے انکار کر دیا، تو کہا تھا کہ آپ ہی کے ہاتھ رہیں گے پنجاب کے تمام تر معاملات، جس پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور اب مراد سعید کی طرح وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی موومنٹ عید کے بعد جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ممکنہ طور پر اطلاعات یہی ہیں کہ سیفر کا معاملہ آج جس طرح سے آگے بڑھے گا، جس طرح سے توشہ خانہ کا معاملہ فارغ ہوا، اور جس طرح سے ایکسپوز ہو گئے تمام تر کردار، اب چیزیں دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ان جعلی کیسز کے اندر مزید جو ہے وہ عمران خان کو جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر جناب
کیا کیا رنگ بدلتا ہے جناب آسمان. پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیصل واڑا صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. فیصل واڑا صاحب کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے. اور شرجیل میمن صاحب فرماتے ہیں جناب کہ فیصل واڑا کو بالکل آنا چاہیے, بڑی ان کی وہ حمایت کر رہے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے جی, شہر سے میں لے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ اب عدلیہ کی آزادی کا خیال آ رہا ہے, اور جب بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, اس وقت عدلیہ کی آزادی کسی کو یاد نہیں. تو جناب پوچھیں نا, آپ نون لیگ سے عمران خان تو 1996 سے عدلیہ کی آزادی کا ذکر کر رہے ہیں جناب. پاکستان تحریک انصاف کا مطلب یہی ہے. شرجیل میمن صاحب, آپ کو شاید یاد نہیں رہا, یہ جملہ آپ نے نون لیگ کے لیے خیر کہنا تھا اور یہاں کہہ دیا کیونکہ آپ کی مجبوری ہے. اور جیل کے اندر جناب ملاقات وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور سے زیر سماعت مقدمات کے اوپر گفتگو. اور گنڈا پور اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جو انہیں ٹاسک سونپے ہیں ان پر وہ کمال کر رہے ہیں, کمال دکھا رہے ہیں, اور وہ بھی 9 مئی کے بعد مسلسل ڈٹے رہے, ابھی تک ڈٹے ہیں. حماد اظہر اور مراد سعید صاحب جیسے نوجوان کارکنان رہنماؤں کی صف کے اندر وہ بھی شامل ہیں. 1 گھنٹے کی ملاقات ان کی جیل کے کانفرنس روم کے اندر پارٹی معاملات, صوبے کے معاملات پر. اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملاقات جو ان کی شہباز شریف سے ہوئی تھی, جس میں شہباز شریف کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ پیغامات دیے تھے, وہ پیغامات شہباز شریف نے علی امین گنڈا پور کو پہنچائے, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ آج پیغامات عمران خان تک پہنچائے. اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اور عمران خان کے قریبی ذرائع کا, جو کہ ان معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, کہ مسلسل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہی اصرار, وہی خواہش, وہی اپیل کہہ لیں, وہی منت کہہ لیں, ترلا کہہ لیں, دباؤ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ عمران خان کسی طریقے سے سسٹم کو NRO دے دیں. اور جناب 2 اہم ترین معاملات, سائفر کا معاملہ اور 9 مئی کا معاملہ, اس کے اوپر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو جی جان سے ہم عمران خان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں پہلے بھی عوامی حمایت کے ساتھ آیا, اس مرتبہ بھی عوام نے ہمیں حمایت دی, اور آگے چل کر بھی عوامی حمایت کے ساتھ آؤں گا. مجھے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے, کسی سے کوئی ڈیل لینے, کسی کو کوئی NRO دینے, کسی سے کوئی NRO لینے کی ہرگز ضرورت نہیں. اور ہاں, میں یہ بات واضح کر دوں کہ کسی قسم کا کوئی ذاتی بدلہ میں کسی شخص سے, کسی ادارے سے نہیں لینا چاہتا. جب آؤں گا تو آئین, قانون اور جمہوریت کے مروجہ جو اصول ہیں اسی کے تحت ہم مملکت خداداد پاکستان کو آگے بڑھائیں گے, چلائیں گے, اور اسی کے تحت تمام تر اداروں اور ان افراد کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے جنہوں نے آج پاکستان کو یہاں پر جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دیا ہے, اس جگہ پر کہ جہاں پاکستان کی معیشت تباہ, پاکستان کی سیاست تباہ, پاکستان کا امن و امان تباہ, جمہوریت تباہ, ریاست تباہ, پارلیمنٹ تباہ, اور عوام تو تباہ و حال. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, عمران خان نے بتایا بھی علی امین گنڈا پور کو, اور سخت ترین اس کے اوپر عمران خان نے جو ہے وہ رد عمل دیا ہے, جس طرح سے ملک کے اندر بجلی, پیٹرول, گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک آپ کے نام پیغام علی امین گنڈا پور کے قریبی ذرائع کے مطابق کہ عمران خان نے پھر آپ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور عمران خان نے واضح کیا کہ یہ تو قید, اس کی کوئی, اس کو تو وہ کچھ نہیں سمجھتے, اس سے کئی زیادہ سختیاں وہ پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جناب کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ باہر نہیں آئیں گے. عدالتی پروسیس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی انہیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ وہ باہر آئیں گے, کیونکہ وہ بے گناہ ہیں, ان کے اوپر جعلی کیسز ہیں, اور اسی پروسیجر کے ذریعے وہ آئیں گے باہر. اور جو لوگ اس کو کسی ڈیل کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں, جو عدالتوں سے اب آ رہے ہیں فیصلے سائفر اور توشخانہ کے حوالے سے, وہ یقینی طور پر ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں, کیونکہ ججز اپنے اس دباؤ کے متعلق واضح طور پر پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ آخرکار 9 مئی کے بعد پاکستانی عدالتوں کے اندر, خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو کیا رہا تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. دوسرا جناب, سینٹ الیکشن, کے پی سینٹ الیکشن پر اب بھی سائے ہیں, ہوگا نہیں ہوگا, بہرحال آج کہا گیا تو ہے کہ ہونے جا رہے ہیں. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تمام تر دھاندلی کر لینے کے باوجود, کیونکہ پی ٹی آئی کے اس وقت 20 سینیٹرز ہیں, اور کے پی سے اگر ان کی جو نشستیں آنے کے جو اندازے ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 7 نشستیں وہاں سے آئیں گی. باقی جگہ پر کیونکہ جس طرح سے معاملات کو رکھا گیا وہ آپ کے سامنے ہے, دھاندلی کی گئی, آزاد امیدوار ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا, آج بھی ویب سائٹ کے اوپر سنی تھات کونسل کے. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف پھر بھی فیکٹ اینڈ فگر کے مطابق اب اگر مزید کوئی دھاندلی نہ ہو تو 27 نشستیں ممکنہ طور پر ٹوٹل اس کی ہو جائیں گی. اور اب بھی وہ سینٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہوگی. پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر ابھی ان کی 13 ہیں,
جوڑ توڑ کی سیاست کے ذریعے ممکنہ طور پر 12 سیٹیں لے سکتی ہے، 25 تک جا سکتے ہیں۔ پی ایم ایل این کی 13 سیٹیں ہیں، اس وقت 7 سیٹیں وہ لے سکتے ہیں، 20 تک جا سکتے ہیں۔ تو جناب لیکن بہرحال کوشش کیونکہ ان کی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 27 سینیٹر ہیں، ان کے علاوہ باقی جو 69 سینیٹر بچ جائیں، ان کے خیال میں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ 2/3 اکثریت کے چکر میں ہیں، پاکستان کے سسٹم کو آگے چل کر ہلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے خواب پہلے بھی کئی لوگوں نے دیکھے، لیکن عوامی حمایت کے سامنے وہ نہ ڈٹ سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو معاملات ایک نیا رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔